बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1946 के रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। मैं फजर की नमाज के बाद जामे मस्जिद रोड़ी में बैठा हुआ था कि चंद आदमी घबराए हुए आए और बयान किया कि गज़ब हो गया, सुनने में आया कि सिखों के लड़कों ने कुरान करीम फाड़ कर शहीद करके कुएं में डाल दिया है। इस पर मुसलमान मुश्तइल हो रहे हैं और थाना वाली मस्जिद में जमा हो रहे हैं। मैं फ़ौरन बिला किसी ताख़ीर के मौका वारदात पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि फ़िलवाक़या मुसलमान मस्जिद के सहन में जमा हो रहे हैं। मैं भी वहां पहुंच गया तो इतना मालूम हुआ कि उसी मस्जिद थाना वाली में से चंद रोज़ हुए एक हमायल शरीफ जेबी साइज कुरान मजीद चोरी हुई थी। उसकी बेहुरमती हुई है। बेहुरमती करने वाले कौन हैं, मैंने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि प्राइमरी स्कूल के 3 सिख तालिब इल्म हैं जो मौजा जटाना कलां रियासत पटियाला के रहने वाले हैं। प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म ने मुझे चौंका दिया। मैंने उनकी उम्र दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि बतरतीब 8, 9 और 12 साल हैं। मुझे इस अमर का उसी वक्त इल्म हो गया कि ये बेहुरमती गालिबन किसी साजिश या किसी अनाथ की नीयत से नहीं होगी, मगर बहरहाल इस सिलसिले में बहुत कुछ एहतियात की ज़रूरत थी। थाना मस्जिद के बिल्कुल सामने था। थानेदार को बुलवाया तो मालूम हुआ कि थानेदार हिंदू हैं और नौवारिद हैं और इस साहने की नौयत के पेश नज़र घबरा गए हैं और थाने के रजिस्ट्रार में रवानगी दिखाकर रूपोश हो गए हैं। ये उसकी इंतहाई कमज़ोरी थी जिससे मामला और भी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। अब इस आग को बुझाने के लिए सिवाय हिकमत अमली के पानी के और कोई ज़रिया नहीं रहा। मैंने 2 लड़कों को स्कूल के हेडमास्टर के पास रवाना किया कि वह फ़ौरन पहुँचे। हेडमास्टर साहब गालिब बरवाला सैयदा के सैयद थे, मगर थे आसाबी किस्म के आदमी। घबरा गए और आने से इनकार कर गए। मैंने 2 अशखास को फिर रवाना किया और कहा कि इस नाजुक मौके में ना आना मुसलमानों के जज्बात को भड़का देगा, ना आए तो ज़बरदस्ती ले आए। चुनाचे इन हालात में मीर साहब को वले बरंदश आना ही पड़ गया। मैंने उन्हें तसल्ली दिलाकर उनके शागिर्दान रशीद के हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि दरअसल ये तीनों तालिब इल्म इस लड़कपन में ही चोरी की आदत में गिरफ्तार हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में से वो एक बार किताबें चोरी करने के इल्ज़ाम में उस्तादों से सज़ा पा चुके हैं। मस्जिदों और गुरुद्वारों से जूतियां भी चुराते रहते हैं। ये हमायल भी छोटे तालिब इल्म ने एक पोथी समझ कर चोरी की थी और उसे छुपा कर अपने घर जटाना कलां ले जा रहा था। वाज़ेह है कि ये तालिब इल्म रोज़ाना स्कूल से फारिग होकर अपने गांव चले जाया करते थे जो हमारे कस्बे से 2.5 मील के फासले पर था। वो जिस रोज़ कुरान पाक को चुरा कर घर ले जा रहा था तो दूसरे दोनों लड़के भी हमरा थे। बड़े लड़के ने बगल में दबाए कुरान मजीद को देखकर कहा कि ये क्या है। उसने कहा कि एक पोथी है, कहीं से हाथ लग गई है। उसने छीन कर देखा और कहा कि ये तो मुसलमानों का कुरान है और तूने बहुत बुरा किया। मुसलमानों को पता लग गया तो जान से मार देंगे। अगर खैर चाहता है तो आगे राह में कुआं था, उसने उस हमायल को कुएं में डाल दिया और आपस में कस्में उठा ली कि इसका कहीं जिक्र तक नहीं करेंगे। मगर चंद दिन बाद आपस में किसी माल मसरूका की तकसीम में झगड़ा पड़ गया और फ़रीक़े मुखालिफ ने यह राज उस्ताद और दूसरे लोगों के पास उगल दिया। मैंने ये हालात सुनकर मीर साहब से कह दिया कि बच्चों को तहवील में रखो, ऐसा ना हो कि कोई जोशीला मुसलमान उनको स्वर्गबाश कर दे। मेरे इल्म में असल हकीकत तो आ गई थी, मगर मैं इसका इजहार अभी नहीं कर सकता था। किसी कौम के जज्बात को काबू में लाना आसान बात नहीं है। बहरहाल मैंने इस बात के इल्म में आ जाने के बाद कि ये सानहा इत्तफाक़ी है, इरादतन नहीं हुआ, अपनी जगह ये फ़ैसला कर लिया कि अस्सुलह खैर, लेकिन इसके लिए सब्र और तहम्मुल से मौके की तलाश कर रहा था। थानेदार के राह फरार इख्तियार करने के बाद थाने के सामने मजमे का खड़ा रहना फजूल था। मैं मजमे को लेकर बाजार के दरवाजे के सामने और बड़े तालाब के पुख्ता घाट के चबूतरे पर आ गया जहाँ पीपल का साया था। मकाम सायादार पानी का किनारा था, इसलिए ठंड भी थी ताकि रोज़ादारों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। वहाँ पहुँचने पर हिंदू और सिख भी आने शुरू हो गए और मजमा बढ़ता गया, लेकिन इस मजमे में शरारती अंसर नहीं था। सब लोग अफसोस करते ही नजर आते थे। इतने में मुझे ख्याल आया कि अब तक तो महज हवाई बात हुई है, मौका वारदात पर जाना चाहिए। लेकिन इस तरह कि अगर पूरे मजमे को वहाँ ले गए और इस कुएं से कुरान मजीद के औराक निकले तो मुमकिन हो सकता है कि मजमा बेकाबू हो जाए। इसलिए मसलहत इसी में है कि मैं खुद ना जाऊं, वरना मजमे पर कंट्रोल नहीं रह सकेगा। मैं यहीं रहूं और 2-3 अशखास को भेज दूं। चुनाचे ऐसा ही हुआ। एक मुसलमान लड़का कुएं में उतारा गया। उसने एहतियात से कुरान मजीद के औराक निकाले। पूरा कुरान मजीद नहीं मिला। बहरहाल भीगे हुए औराक को निकाल कर मजमे में ले आए और मेरे सामने हथेलियों पर रख कर मुझे दिखाए। इस मंजर को देखकर पूरे मजमे पर रिक्कत तारी हो गई। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी रोने लगे।
میں نے اس صفحے پر نظر کی تو چند آیات سامنے آئیں۔ افسوس ہے کہ وہ آیات مجھے یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ اس میں حکم تھا کہ صبر کرو، صبر کرنے میں بھلائی ہے۔ میں نے ان آیات کی تلاوت کر کے مجمع کو سنایا اور پھر اس کا مفہوم بیان کیا اور کہا کہ لڑائی جھگڑے سے قرآن پاک کی ان آیات نے ہمیں روک دیا ہے، اب قانونی طور پر ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس نازک موقع پر قرآن پاک کی ان آیات کا سامنے آنا یقیناً معنی خیز ہے اور قرآنی معجزہ۔ اتنے میں ان سکھ بچوں کے سرپرست آ گئے، منتیں، معافیاں اور معذرت کرتے ہوئے سامنے آئے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے گاؤں کی پنچایت بلائیں، ہم اپنے شہر کی پنچایت کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ دھوپ زیادہ تیز ہو گئی تھی اور روزہ داروں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اب سب اپنے گھروں کو جاؤ، پھر ٹھنڈے وقت میں سوچیں گے۔ شام کے وقت میں جامع مسجد میں موجود تھا کہ موزہ جٹانہ کی بہت بڑی پنچایت، جس میں وہاں کے تمام ہندو اور سکھ معززین شامل تھے، آئے۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ ان میں اکثریت نیلی پگڑیوں والے، سفید اور سیاہ داڑھیوں والوں کی تھی۔ سب ادباً اور احتراماً ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے جواباً انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کا آنا سر آنکھوں پر، مجھے اس کا احساس ہے اور میں اس سے بے حد متاثر ہوں کہ آپ سب لوگ خدا سے ڈرنے والے اور صلح پسند ہیں۔ بہرحال آپ کی آمد اسی نیک ارادے سے ہوئی ہے۔ قصور 3 بے وقوف بچوں کا ہے جس کی ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد نہیں ہوتی، اس لیے جی تو چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ کو پوری ذمہ داری سے معافی دے کر اور مطمئن کرا کے واپس روانہ کر دوں، مگر معاملہ فقط میرا نہیں ہے بلکہ معاملہ پورے علاقے کا ہے۔ اس طرح فقط میرے معاف کر دینے سے یہ آگ ایک بار تو دب جائے گی، لیکن پھر سلگ کر بھڑک اٹھے گی اور میرے بجھائے نہیں بجھے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آگ کو حکمت، دانش اور محبت کے پانی سے بجھایا جائے تاکہ دوبارہ سلگ اٹھنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اس لیے میں نے تدبیر سوچی ہے کہ کل صبح تک مسلمانوں کے بڑے بڑے گاؤں کے 10-15 نمائندہ حضرات کو بلوا لوں اور صورت معاملہ سے آگاہی کر کے پھر دونوں پنچایتوں کے مابین گفتگو کے بعد معاملہ ختم کراؤں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تنہا میرا فیصلہ کرنے پر مسلمان مجھ سے بگڑ جائیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت تصور کر کے اس شرمے سے ایک خیر کا پہلو نکالنے کے لیے کہا کہ آپ صرف 5 منٹ میری باتیں سن لیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ اس موقع پر میں نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ ہے، میرے ہندو اور سکھ بھائیوں، قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کی کتاب اور مسلمانوں کی ہی پیغمبر نہیں۔ اگر مسلمان ایسا خیال کرتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں، اگر ہندو اور سکھ بھائی ایسا سمجھتے ہیں تو انہوں نے بھی غلط سمجھا ہے۔ قرآن جس طرح مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اسی طرح تمام دنیا کے لیے بھی رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب دنیا کے لیے ہادی ہیں۔ دیکھیے گرو نانک دیو جی کس کشادہ دلی سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ترے تنجیل زبور ترے پڑھ سن ڈٹھے وید، رہے کتیب قرآن ہی کل جگ میں پروار۔ اس کل جگ کے عالم میں رہنمائی کرنے والی کتاب صرف قرآن ہے۔ اور جب گرو جی مکہ معظمہ گئے تو وہاں کے قاضی سے مخاطب ہو گئے اور فرمایا، نانک آکھے رکن دین سچے سنو جواب، صاحب دا فرمایا لکھیا وچ کتاب، وچ دوزخ ہاویا او سڑے جو کہے نہ کلمہ پاک، مکرو نریے دو جڑے رو جڑے 5 نماز طلاق۔ یہاں بھی قرآن پاک کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہاویہ دوزخ میں وہ لوگ عذاب بھگتیں گے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، 30 روزے نہ رکھتے ہوں گے، 5 نمازوں کو طلاق دے رکھی ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا اس طرح اعتراف کرتے ہیں کہ ڈٹھا نور محمدی ڈٹھا نبی رسول، نانک قدرت ویہ کے خودی سب بھول۔ یعنی جب سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے، نانک اپنی خودی بھول گیا۔ تو میرا اس تقریر سے یہ مطلب ہے کہ قرآن صرف ہمارا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے، جس کو گرو جی اللہ کی کتاب تصور کرتے ہیں۔ اس کی بے حرمتی کا مسئلہ مسلمانوں کا ہی نہیں، تمہارا بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان تینوں بچوں کو کسی کی ضمانت پر ہمارے سپرد کر سکتے ہیں؟ میں نے ان میں سے ایک صاحب کی ضمانت پر لے جانے کی اجازت دے دی اور وہ اسکول سے لے گئے۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ رات کے وقت میں نے اپنے چند رفقا کے مشورے سے یہ طے کیا کہ اپنے پڑوس کے بڑے بڑے مواضع میں قاصد بھیج کر وہاں کے ائمہ مساجد اور نمبرداروں کو بلوا لوں۔ اس طرح کم از کم 10-15 گاؤں کے نمائندے بلوا کر آنے والی پنچایت سے معافی منگوا دیں گے اور معاملہ رفت گزشت ہو جائے گا۔
اسی خیال کے ماتحت ہمارے ایک عزیز لڑکے محمد حنیف کو موزہ علی کا ناگو کا پنہاری وغیرہ میں روانہ کر دیا گیا اور بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو ہجوم افکار سے اچھی طرح نیند نہیں آئی۔ کبھی خیال آتا کہ بچے ہوں یا بوڑھے، بہرحال قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس لیے بس ان لوگوں سے بھڑ جانا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، آخر موت تو غیرت قرآنی پر آئے گی۔ مگر یہ خیال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تھا۔ اسلامی عدل اور انصاف سامنے آ جاتا تھا۔ غرضیہ کہ اسی ادھیڑ بن میں صبح کی نماز پڑھ کر موزہ علیقہ کے راستے کی طرف دیوانہ وار چلا گیا کہ مولوی عبداللطیف خان صاحب آ رہے ہوں گے، ان سے مل کر دریافت کروں گا کہ میرا یہ فیصلہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں عدل و انصاف کے پردے میں بزدلی تو کار فرما نہیں ہے۔ شہر سے باہر نکل کر اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سرسا کی شاہراہ سے موزہ علیقہ کو راستہ نکلتا ہے۔ ابھی اسی مقام پر کھڑے ہوئے تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ سرسا کی طرف سے ڈھول کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی گرد و غبار کا طوفان اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، چند ثانیے کے بعد ایک بپھرا ہوا ڈانگوں سے مسلح مجمع نظر پڑا جو ڈھول اور نقارہ بجاتا ہوا کھیتوں کو روندتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجمع نے قریب پہنچ کر مجھے دیکھا اور زور سے السلام علیکم کہا۔ میں جواب میں وعلیکم السلام کہنے لگا۔ یہ موزہ ناگوکا کے مسلمان تھے۔ دیہاتی اور جذباتی مسلمانوں کی نفسیات کو ذہن میں رکھ کر میں نے ایک تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جزاک اللہ، مسلمان ہوں تو ایسے ہوں، غیرت ایمانی ہو تو ایسی ہو، قرآن کے ماننے والے ہوں تو ایسے ہوں۔ بھائیو، میں سب کو اتنے مقدس جذبات رکھنے پر مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں، مگر مجھے یہ تو بتائیے کہ میں نے تو صرف مولوی صاحب اور نمبردار کو بلوایا تھا، آپ اتنے لوگ اور وہ بھی مسلح ہو کر کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مولوی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا میں تو آپ کے سامنے زندہ اور سلامت موجود ہوں، باقی رہا قرآن پاک کا معاملہ وہ عن قریب بیان کرتا ہوں۔ معاملہ کچھ ایسا کہ اس میں قصوروار چھوٹی عمر کے بچے ہیں، سارے مولوی جمع ہونے پر قرآن ہی سے فیصلہ چاہیں گے، پھر جو فیصلہ قرآن پاک کا ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا آپ بھی قرآن پاک کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بالکل۔ اچھا تو پھر یہ لاٹھیاں اور ہتھیار جو لائے ہو ان کو یہاں ڈال دو۔ انہوں نے اس کی پوری تعمیل کی۔ ابھی ان سے ہتھیار رکھوائے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ایک طوفان اٹھتا ہوا آیا اور اسی طرح ایک ہجوم ڈھول نقارے کی آواز کے ساتھ کھیتوں کو رونتا ہوا آ گیا۔ وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ موزہ پنہاری کے مجاہدین ہیں۔ ان سے بھی پہلی سی گفتگو ہوئی اور ان کو بھی غیر مسلح کر کے پاس بٹھا لیا۔ اس دوران میں ہمارے شہر کے ہندوؤں نے اس مجمع کو دیکھا تو شہر میں سناٹا چھا گیا۔ مسلمان اتنے قلیل تھے جیسے آٹے میں نمک، پورے شہر میں 200 کے قریب گھر تھے، باقی تمام شہر ہندوؤں اور سکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ہندو اور سکھ نوجوان کہہ رہے تھے کہ جلد مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہندو آبادی کو اطلاع دے دو، لیکن معمر اور سمجھدار سب کو تسلی دے رہے تھے کہ مولوی صاحب سے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ تصادم نہیں ہونے دے گا، تم بے فکر رہو۔ المختصر کتنے ہی گاؤں مسلح ہو کر ڈھول بجا کر آتے رہے اور جمع ہوتے رہے۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب سب آ چکے ہیں تو اس وقت ان سب سے نفس معاملہ بیان کر کے یہ عرض کر دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں سے ایک ایک مولوی اور 2 نمبردار چھوڑ کر باقی سب لوگ واپس چلے جائیں، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا۔ رہا قانونی فیصلہ تو وہ دونوں جانب کی پنچایتیں کر لیں گی۔ سامعین نے جواباً کہا کہ ہم تو آپ کے فرمان کے ماتحت واپس جانے کو تیار ہیں، مگر آپ خوب سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے واپس چلے جانے کے بعد معاملہ بگڑ جائے اور پھر یہ لوگ خدا نخواستہ اس افواہ کو سچ کر دیں جسے سن کر ہم لوگ آئے ہیں، یعنی آپ کو شہید کر دیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان سے واپس لوٹ جائیں۔ میں ان لوگوں کو خوب جانتا ہوں، یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اس پر تقریباً 70-80 نمائندوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ واپس ہو گئے اور میں ان لوگوں کا درختوں کے نیچے ڈیرا لگوا کر ان میں سے فقط علماء کو ہمراہ لے لیا کہ ان علماء سے مشورہ کر کے ہم قرآنی فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ مقام مجلس دواخانہ سلیمانی کی بالائی منزل قرار پائی۔ میں نے علماء کرام کے سامنے پوری صورتحال پیش کر کے عرض کیا کہ چونکہ ان نادان بچوں پر نہ تو کوئی تعزیر اسلام نافذ کرتا ہے اور نہ کوئی انگریزی قانون، اس لیے اگر آپ لوگ میری رائے میں کوئی وزن محسوس کریں تو ہم یہ معاملہ انہی لوگوں ہندوؤں اور سکھوں کی پنچایت کے سپرد کر دیں۔ سب علماء نے اس پر اتفاق کیا۔ چنانچہ میں نے حمیر سنگھ وغیرہ کو بلوا کر یہ کہہ دیا کہ ہماری پنچایت نے یہ معاملہ تمہارے ہی سپرد کر دیا ہے، ہرچند کہ وہ اصرار کرتے رہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، ہم بدل و جان اسے مانیں گے، مگر ہم نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ یہ اختیارات لے کر اپنی پنچایت میں چلے گئے۔ غالباً ان کی پنچایت کا اجلاس چرن داسیوں کے ڈیرے میں ہوا۔
وہ سب ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ فیصلہ تھا، مسلمان نمائندے سب خاموش تھے اور درختوں کے سائے میں شہر سے باہر بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے ہندوؤں اور سکھوں کی پنچایت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اتنے میں تقریباً 100 قدم دور شہر کی جانب سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے، مگر وہاں آ کر رک گئے۔ اتنی دور سے باتیں تو نہیں سنی جا سکتی تھی، البتہ ان حرکات و سکنات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آنے میں متردد ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آگے آیا اور بیان کیا کہ بعض لوگ یہاں آنے سے ڈر رہے ہیں، انہیں خطرہ ہے کہ کہیں آنے پر یکدم حملہ نہ ہو جائے۔ میں نے جواباً تسلی دلائی اور کہا کہ میری ضمانت پر پوری تسلی اور بے فکری سے آ جائیں۔ چنانچہ وہ سب آ گئے اور اس انداز سے آئے کہ سب نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ سب کے آگے ایک معمر سکھ سردار کرم سنگھ تھے، سردار سچا سنگھ ذیلدار حلقہ روڑی کے والد بزرگوار۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ ان بزرگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ اب آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ میں نے کہا، سردار صاحب، بچے اگرچہ پاپی ہیں مگر بچے ہیں، اس لیے ہم ایسا ارادہ نہیں رکھتے اور اسی لیے یہ معاملہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ کہنے لگا، اچھا تو میرا فیصلہ سن لے۔ میں نے ان بچوں کے والدین پر 500 روپے جرمانہ کیا ہے جو ان سے وصول بھی کر لیا ہے، اور وہ یہ حاضر ہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رقم رکھ کر میرے آگے کر دی۔ میں نے کہا، آپ کے فیصلے کا بہرحال ہم بھی احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ 500 تو کیا 5 کروڑ بھی ہو تو قرآن کریم کے ایک حرف کے بدلے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی مول نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ اس روپے کو کسی ایسی جگہ خرچ کرو جو نہ صرف مسلمانوں کے کام آئے بلکہ اس سے تمام قومیں یکساں فائدہ اٹھائیں، اور میری دانست میں وہ پیاؤ یعنی سبیل جو روڑی اور اسٹیشن بڑا کھڈا کے درمیان واقع ہے اور جہاں میلوں تک پانی میسر نہیں ہوتا، وہاں اس روپے سے ایک کمرہ تعمیر کر دیا جائے تاکہ آنے جانے والے مسافر پانی پی کر آرام بھی کر سکیں۔ چونکہ اسٹیشن روڑی سے 12 میل کے فاصلے پر تھا اور سواری کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، اس لیے مسافروں کو ایسے آرام دہ اور آرام بخش کمرے کی ضرورت تھی۔ اس فیصلے پر وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور پھر خود ہی کہنے لگے، مسلمان بھائیو، آپ سب مل کر دعا کرو کہ سچا بادشاہ خداوند کریم ہم پر راضی ہو جائے اور ہمارے قصور کو معاف کر دے۔ چنانچہ ہندو مسلم سکھ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور شکریہ ادا کیا کہ خدا نے مہربانی سے ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیا۔ یہ دعا مانگ کر سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔